तुम जितनी मासूम नजर आती हो ना, शक्ल से उतनी हो नहीं नूरुलैन। वो सिगरेट का धुआं फिजा में उड़ाते हुए उसके करीब आने लगा। अजहान को उसकी आंखों में आंसू देखकर मजीद गुस्सा आ गया। पिछले 2 महीने से वो नूरुलैन को बर्दाश्त कर रहा था। उसे वो गांव की लड़की कभी पसंद नहीं रही थी। उसने एक झटके से नूरुलैन का बाजू दबोचा, मगर उसके हाथ में मौजूद सिगरेट पर लगी धीमी धीमी आग नूरुलैन के बाजू को झुलसा गई। वो दर्द से सिसकती अजहान के सीने से जा लगी, और वो जो इसे सजा देने का सोच रहा था, अचानक उसने अपना इरादा बदला और वो इस वक्त जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। उसने स्याह स्पोर्ट्स शर्ट्स और ट्रैक पैंट पहन रखी थी। उसकी सांस तेज थी, माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। वो पूरी तवज्जो के साथ जिम कर रहा था जब उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी। वो ट्रेडमिल से उतरा, तौलिए से पसीना साफ किया और कॉल उठा ली। उसके डैड की कॉल थी। वो उसे जल्दी घर बुला रहे थे। कोई इमरजेंसी हो गई थी। अपने कपड़े तब्दील करता वो जिम से निकला और घर का रुख किया। उसे पता चला कि डैड के बचपन के दोस्त असफन साहब की तबीयत ठीक नहीं, उनकी हालत काफ़ी सीरियस थी। अजहान, अभी हमें गांव के लिए निकलना पड़ेगा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। पता नहीं मेरा दोस्त किस हाल में होगा। इतना अरसा अपनी तबीयत के हवाले से वो मुझसे झूठ बोलता रहा कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। वो बेचैनी से टहलते हुए बोले। अजहान का कोई इरादा नहीं था कि वो उनके साथ गाँव जाए। उसे गांव और वहां के रहने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो शहर में अमीर घराने में पला बड़ा था, इसलिए उसे अपने मेयार के लोग ही पसंद आते थे। डैड परेशान थे, इसलिए अजहान उन्हें चाहते हुए भी इनकार न कर सका और उनके साथ चल पड़ा। 2 घंटे बाद उन्होंने गांव की हदूद में कदम रखा। रात होने को थी। गांव का माहौल देखकर अजहान का दिल खराब होने लगा, और जब वो लोग सलमान साहब के दोस्त असफन साहब के घर के बाहर पहुंचे तो अजहान को मजीद बेचैनी होने लगी। ये घर बेशक सीमेंट और ईंटों से बना हुआ पक्का मकान था, मगर उसका स्टाइल और डिजाइन हरगिज जदीद नहीं था। अजहान को ये 3 मरले का घर एक खंडर लग रहा था। इसका तो दम ही घुट रहा था। वो सोचने लगा, न जाने डैड के दोस्त इस घर में कैसे रहते हैं। अगर मैं यहाँ रहता तो दम घुटने से ही मेरी मौत हो जाती। वो तनफ्फुर से सोचने लगा। जब डैड ने दरवाज़ा बजाया तो किसी लड़की ने दरवाज़ा खोला। अजहान इस लड़की का जायजा लेने लगा। इस लड़की ने खुली सी शलवार कमीज पहनी थी और दुपट्टा सर पर लिया हुआ था। इसके लहजे और लिबास से ये जाहिर था कि वो गांव में रहने वाली लड़की है। शहर की लड़कियों से वो बिल्कुल अलग थी। अजहान, ये है नूरुलैन, मेरे दोस्त की बेटी। सलमान साहब ने अजहान को इसका तारफ करवाया, मगर उससे इस लड़की में और डैड की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ उनके कहने पर यहाँ आया था, अपनी मर्जी से नहीं। वो लड़की नूरुलैन उन्हें अंदर आने का रास्ता देने लगी और फिर उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करने लगी। सलमान साहब अपने दोस्त के पास चारपाई पर बैठ के और गमगीन होकर उन्हें देखने लगे। वो दोनों अब आपस में बातें करते पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, जबकि अजहान हकारत से वहां सोफे पर बैठ गया। कमरे के अंदर सिर्फ एक बल्ब रोशन था। वो हर चीज़ का जायजा ले रहा था और उसे इस घर में कुछ भी पसंद नहीं आया। उसका दिल चाह रहा था कि वो मज़ीद 1 मिनट भी यहाँ न रहे और जल्दी से भाग जाए। वो दिल में सोचने लगा कि इसके घर के मुलाजमों के घर भी इस मकान से अच्छे और बेहतर होते हैं। थोड़ी ही देर में नूरुलैन अपने आंसू जब्त करती लवाजमात की ट्रे उठाए वहां आके और मेज पर सारा सामान रख दिया। अपने बाप की हालत देखकर वो बहुत रंजीदा थे। अजहान अजीब निगाहों से चाय के कप और मामूली से बिस्किट और फ्रूट केक को देखने लगा। उसे इन पुराने बर्तनों से नफरत सी महसूस हुई। लो बेटा, चाय पियो ना, असफन साहब ने कहा तो वो नहीं शुक्रिया कह गया। मगर जब सलमान साहब ने उसे इल्तिजा भरी निगाहों से देखा तो वो मुश्किल जब्त करके चाय पीने लगे। बेशक उसे बर्तन पसंद नहीं आए थे, मगर चाय के जायके ने उससे मुतासिर जरूर किया था। वो मगरूर लड़का ये सोचने पर जरूर मजबूर हुआ था कि नूरुल्लाह ने चाय बहुत ज़बरदस्त बनाए थे। उसने सिर्फ 2-3 बार डैड के कहने पर ज़बरदस्ती बिस्किट खाए थे, और वो लो क्वालिटी और सस्ते बिस्किट नहीं खाता था, मगर मजबूरी थी, इसलिए वो कुछ न बोला। अचानक ही असफन साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। नूरुल्लाह रोते हुए अपने बाप के पास बैठ गई। सलमान साहब ने उनकी हालत से परेशान होकर अपने एक दोस्त को, जो एक बेहतरीन डॉक्टर था, लाहौर से गांव आने को कहा। सलमान, छोड़ो डॉक्टर को, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। मुझे बस अपनी बेटी एनी की फिक्र है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, इसे लावारिस न रहने देना। वादा करो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, इसकी शादी करोगे। असफंद रोते हुए बोल रहा था। सलमान साहब भी रोने लगे। उन्होंने असफंद साहब के हाथों को अपने हाथ में लिया। तुम फिक्र नहीं करो असफंद, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर नूरुल्लाह का ख्याल रखेंगे, बल्कि इसकी शादी करेंगे।
میرا بیٹا اذہان اسے اپنائے گا، تم دونوں تنہا نہیں ہوگے، ہم ساتھ ہوں گے تمہارے۔ سلمان صاحب کی بات سن کے اذہان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دنگ رہ گیا کہ آخر اس کے ڈیڈ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وقت ہاتھ سے گزر چکا تھا اور بہت دیر ہو گئی تھی۔ سلمان، میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا، اسے اذہان سے بیاہ دینا، اور اس دنیا میں اب واحد تم ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اسفند صاحب کا سانس اکھڑنے لگا اور ان کی سکون سے جان نکل گئی۔ اب وہ اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکر تھے۔ سلمان صاحب رونے لگے اور نورالعین بھی غم سے نڈھال ہونے لگی، جبکہ اذہان صدمے کی کیفیت میں تھا۔ ڈیڈ، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ مجھے یہاں صرف انکل کی عیادت کے لیے لائے تھے اور اب آپ نے ان کی بیٹی سے میری شادی طے کر دی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، سن لے آپ۔ وہ نے ایک کیلے میں لے جا کر شدید ناگواری سے بولا۔ سلمان صاحب اسے ریلیکس کرنے لگے۔ اذہان، میں نے اس وقت اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے ایسا کہا تھا، تم ٹینشن نہ لو، ٹھیک ہے؟ وہ اسے بہلاتے ہوئے بولے، حالانکہ ان کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ وہ وعدہ سچا تھا جو انہوں نے اپنے دوست سے کیا تھا۔ اذہان اب کچھ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی دن جنازہ تھا۔ ان کی آخری رسومات سلمان صاحب نے ادا کی تھی۔ نورالعین کا رو رو کر برا حال تھا۔ سلمان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صبر کرو بیٹی، انہوں نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ پھر اسفند صاحب کو سپرد خاک کر دیا کیا، بیٹا اپنا سامان پیک کر لو، آج ہی ہم لوگ شہر جا رہے ہیں۔ سلمان صاحب کی بات سن کے وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگے۔ نہیں انکل، میں کہیں نہیں جا سکتی، اس گاؤں میں ہی میرے امی ابا دفن ہیں، میں انہیں تنہا چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو سلمان صاحب نے دکھی ہو کر اس سے وعدہ یاد دلایا کہ تمہارے ابو نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، کیا تم نہیں چاہتی کہ ان کی آخری خواہش پوری ہو؟ سلمان صاحب کی بات سن کے وہ مزید رونے لگی۔ اس کے باپ نے واقعی ان سے وعدہ لیا تھا۔ وہ نورالعین کے لیے کافی پریشان تھے۔ کچھ دن پہلے بھی وہ اس سے کہہ رہے تھے، میرے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا یعنی؟ میں تو شاید مر کر بھی سکون میں نہ رہوں۔ مرنے سے پہلے میں تمہاری شادی کر کے تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دے کر سکون سے مرنا چاہتا تھا، مگر زندگی مہلت نہیں دے رہی۔ اب اپنے باپ کی باتیں یاد کرتے ہوئے وہ رو پڑی اور شہر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر اپنا سامان پیک کرنے لگی، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مرنے کے بعد بھی اس کی وجہ سے اس کے بابا کی روح کو پریشانی یا کوئی فکر ہو۔ اذہان جو اس وقت گھر پر نہیں تھا، جب گھر آیا تو سلمان صاحب نے اسے بتایا کہ نورالعین ان کے ساتھ ان کے گھر جا رہی ہے۔ یہ سن کر وہ شاکڈ رہ گیا۔ ڈیڈ، وہ کیوں جا رہی ہے ہمارے ساتھ؟ اس کا اپنا گھر ہے، یہاں رہنا چاہیے اسے، وہ مزاحمت کرتے ہوئے بولا۔ مگر اس وقت اسے سلمان صاحب اپنے ڈیڈ زیادہ نورالعین کے ڈیڈ اور اسفند صاحب کے زیادہ سگے لگ رہے تھے۔ انہوں نے نورالعین کو گاڑی میں بٹھایا۔ اذہان کو شدید غصہ آنے لگا، کیسی بے حس بیٹی ہے، اپنے مرے ہوئے باپ کو بھول کر ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ اگر اسے ذرا بھی دکھ ہوتا تو اپنے گھر سے بھی نہ نکلتی، اور یہ تو گاؤں ہی چھوڑ رہی ہے۔ وہ افسوس سے نورالعین کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ صرف شکل سے معصوم نظر آ رہی ہے، اندر سے وہ بہت ہی بے حس لڑکی ہے۔ خیر، وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے تو اذہان نے اسٹیئرنگ میں چابی گھمائی۔ جب وہ لوگ گاؤں کی حدود سے باہر نکلے تو اذہان کی سانس میں سانس آیا تھا، ورنہ گاؤں کا ماحول اسے گھٹن کا احساس دلا رہا تھا۔ نورالعین کی موجودگی اس گھر میں کسی کو بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، خاص طور پر اذہان اور اس کی والدہ رفت بیگم اسے اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس وقت اذہان اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ وہ کچھ فائلز دیکھ رہا تھا جب اچانک اس کا ہاتھ ایک پیپر سے ٹکرایا۔ اس کاغذ پر موجود نورالعین کے نام نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے حیرت سے وہ صفحہ پڑھنا شروع کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے باپ نے نورالعین کے نام نیا اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور وہاں 20 لاکھ روپے بھی ٹرانسفر کروائے تھے۔ پیمنٹ کی رسیدیں بھی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ او مائی گاڈ، یہ کتنی چلاک اور لالچی لڑکی ہے۔ وہ غصے میں آ گیا اور اس لڑکی نے اور اس کے باپ نے انہیں کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر اٹھا اور رفت بیگم کا رخ کیا۔ نورالعین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہوئے پیسوں کے بارے میں بتایا تو رفت بیگم کا خون کھول اٹھا۔ یہ لڑکی بہت چلاک ہے اذہان، اس سے محتاط رہنا۔ جتنے دن اس نے یہاں رہنا ہے رہ لے، جلد یا بدیر میں اسے اس گھر سے نکال کے رہوں گی۔ وہ ضبط سے بول رہی تھی۔ انہیں نورالعین سے کیوں نفرت تھی، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ اذہان کا موڈ پوری طرح خراب ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر سے نکل گیا تاکہ کسی اچھی جگہ جا کر ڈنر کرے۔ گھر میں اسے نورالعین کی موجودگی اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب سے سلمان صاحب نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر چکے ہیں، تب سے وہ پریشان تھی۔ اس کے لیے پیسہ معنی نہیں رکھتا تھا۔ اب اسے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی سے پیسے لینا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔
اس نے سلمان صاحب کو بار بار منع کیا، مگر انہوں نے اس سے اس کے مرے ہوئے باپ کی قسم دے دی تو وہ مجبوراً خاموش ہو گئے۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ سلمان صاحب بہت اچھے تھے اور اس کے ساتھ بیٹیوں والا سلوک کر رہے تھے۔ آج نورالعین کا دل کیا ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنائے۔ وہ کچن میں چلی گئی اور جلدی جلدی پراٹھے اور آملیٹ بنانے لگی۔ جب وہ یہ سب کچھ ٹرے میں سجا کر لائی تو سلمان صاحب بہت خوش ہوئے۔ ارم اذہان کی چچا زاد نورالعین کو کرخت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ لڑکی زہر لگ رہی تھی، جس سے آئے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور اس نے سلمان صاحب کے دل میں جگہ بھی بنا لی تھی۔ یہ لو اذہان، کھاؤ تم بھی، قسم سے نورالعین کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ سلمان صاحب نے اسے پیشکش کی تو وہ انکار کر گیا۔ اذہان کو پسند نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اس کی بجائے کسی اور کو اہمیت دے رہا تھا۔ ارم بھی دانت پیسے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی نورالعین کا کوئی اچھا امیج نہیں بنا تھا۔ ارم کافی بنا کر خود رفت بیگم کے پاس آئی تھی اور اب وہ دونوں کافی پیتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ نورالعین کوئی کتاب پڑھتے ہوئے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس سے کچھ نہ کچھ پڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا تھا۔ اچانک اس کا بلڈ پریشر بری طرح لو ہونے لگا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور ہونٹ بھی پیلے پڑ گئے۔ اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ اذہان اس وقت آفس سے واپس آ رہا تھا۔ جو ہی وہ گیٹ کھول کے اندر آیا تو اس کی نظر نورالعین پر پڑی، جس کے ہاتھوں سے کتاب گر پڑی تھی اور اب وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اندر جانے لگا، مگر اس کے قدم تھم گئے جب نورالعین وہی گھاس پر گر گئی اور ایک دم بوکھلا گیا۔ ملازم بھاگ کر اسٹڈی روم سے سلمان صاحب کو لے آیا۔ اذہان جلدی اٹھاؤ، اسے گاڑی نکالو، ہاسپٹل جانا ہوگا۔ سلمان صاحب اس کے لیے پریشان ہو گئے اور بلند آواز میں بولے۔ اذہان بھی صورتحال سے گھبرا گیا اور جلدی سے نورالعین کو گود میں اٹھایا اور گاڑی تک لے گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا نورالعین کو لیے ہاسپٹل چلے گئے۔ ان کے قریب ہی رفت بیگم اور ارم غصے کی شدت سے لال ہوتا چہرہ لیے یہ سب بے بسی سے دیکھتی رہ گئیں۔ تائی دیکھ لیں، اس گاؤں کی لڑکی نے نہ صرف سلمان تایا بلکہ اب اذہان کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا۔ دیکھا آپ نے کیسے اس کی فکر کر کے بھاگا گیا ہے، اسے گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا ہے۔ ارم آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ رفت بیگم دنگ رہ گئی، انہیں اپنے ہاتھ خالی محسوس ہونے لگے۔ ان کا شوہر اور بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل کر نورالعین کی جھولی میں گر گئے تھے۔ اس کی ماں نے بھی پہلے میرے شوہر کو اپنی مٹھی میں کیے رکھا اور آج اس کی یہ حقیر سی بیٹی بھی۔ رفت بیگم ضبط کی انتہا پر تھی۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے، دنیا کو آگ لگا دے، سب کچھ تباہ و برباد کر دے تاکہ پھر ہی انہیں سکون محسوس ہو۔ ارم انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب تائی؟ اس نے پوچھا تو رفت بیگم نے آج اتنے عرصے بعد اسے اپنے دل کی بات بتائی اور ماضی کے بارے میں بتایا کہ سلمان صاحب شادی سے پہلے کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نورالعین کی ماں انیکا تھی، مگر انیکا اسفند صاحب کو پسند کرتی تھی۔ اسفند صاحب سلمان صاحب کے گہرے دوست تھے، پھر ان کی دوستی میں وہ پیچھے ہٹ گئے اور انیکا سے دور ہو گئے، مگر وہ اس سے کبھی بھلا نہیں پائے۔ انہوں نے کبھی رفت بیگم کو دل سے اپنی بیوی نہیں سمجھا تھا۔ وہ آج تک انیکا کے شہر میں ایسے گرفتار ہوئے تھے کہ اب تک نکل نہیں سکے تھے۔ حالانکہ انیکا ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کے مقابلے میں رفت شہر کی رہنے والی لڑکی تھی جس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، مگر سلمان کے دل سے انیکا کی محبت نہ نکل پائے۔ وہ اکثر چھپ کر انیکا اور اسفند کی مالی مدد کرتے ہوئے انہیں پیسے بھی دے دیتے تھے، مگر آہستہ آہستہ سب بدلتا گیا۔ جب انیکا بیگم کی موت ہو گئی تو سلمان صاحب صدمے میں چلے گئے۔ اپنے دوست کو تو وہ بھول ہی گئے تھے، پلٹ کر ان کی خیریت نہیں لی، اور پھر جب اتنے عرصے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کے دوست کی بیماری پر ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا ہے تو وہ بھاگے چلے گئے تھے۔ ارم، جس طرح اس گاؤں کی غریب عورت انیکا نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیٹی بھی اذہان کو تم سے چھین لے۔ مجھے جلد از جلد اس معاملے کا کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی اور اب ارم کو بھی بہت تشویش ہو رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کس طرح نورالعین نامی اس بلا کو اذہان کی زندگی سے نکال دے۔ سلمان صاحب نم آنکھوں سے نورالعین کو پیشنٹ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹے دیکھ رہے تھے۔ انہیں نورالعین ہو بہو انیکا جیسی لگتی تھی، بلکہ وہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے انہیں ایک بار پھر انیکا کی یاد آ گئی۔ انہوں نے کچھ سال پہلے ان سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں سے اس دوستی کو رشتہ داری میں تبدیل کر لیں گے۔ یہ وعدہ انہوں نے انیکا کے ساتھ ساتھ اسفند صاحب سے بھی کیا تھا۔ میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ نورالعین کو ڈرپ لگی تھی، ڈاکٹر سے بتایا وہ کسی ٹراما
اور سٹریس سے گزر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اسے بہت ویکنس تھی، شاید وہ اپنی ڈائٹ ٹھیک سے نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں ادویات کا پرچہ تھمایا، جاؤ اذہان یہ میڈیسن لے آؤ۔ سلمان صاحب نے اسے کاغذ تھمایا تو وہ غصے بھری نگاہ سے نور العین کے بے ہوش وجود پر ڈال کے اس کی ادویات لینے چلا گیا۔ وہ آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، آرام کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے باپ نے اسے نور العین کی خدمت میں لگا دیا۔ بہت تیز ہے یہ لڑکی، خود کو ملکہ اور ہمیں اپنا خادم سمجھ رہی ہے، اس نے غصے میں سوچا اور جا کر ادویات لے آیا۔ اس کے علاوہ سلمان صاحب نے اذہان پر بہت سی ذمہ داریاں ڈال دی تھی کہ وہ روزانہ نور العین کی ڈائٹ کے حوالے سے گھر کی میٹس کو سمجھا دیا کرے گا۔ نور العین آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسے لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ واضح الفاظ میں بولا تو سلمان صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ اسے نور العین کے قریب کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس بچی کو اچھی طرح سمجھے، اس کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائے، مگر اب ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اذہان بہت مغروری اور ضدی شخص تھا جو اتنی آسانی سے نہیں مانتا تھا۔ اذہان نے کبھی میری پسند کو ترجیح نہیں دی، اس بار مجھے اس سے ہر طرح سے بے بس کرنا ہوگا تاکہ اس کے پاس میرا حکم ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو۔ وہ پلان بنانے لگے۔ رفت بیگم نے ڈنر کے وقت سب کو آگاہ کیا کہ وہ ارم اور اذہان کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی اذہان اور سلمان صاحب حیرت زدہ رہ گئے۔ ارم اور اذہان کی شادی کیوں؟ ارم کے لیے تو ایک رشتہ آیا تھا نا خاندان میں سے ہی، سلمان صاحب نے کہا۔ اذہان کو بھی اعتراض تھا، وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دراصل میں نے اذہان کے حوالے سے ہمیشہ نور العین کا سوچا ہے، انفیکٹ اسی سال میرا ارادہ ہے نور العین اور اذہان کی شادی کا۔ سلمان صاحب کے انکشاف پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ اذہان پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس وقت نور العین اپنے کمرے میں دوا کے زیر اثر سو رہی تھی اور یہاں آپس میں بحث چل رہی تھی۔ اگر تم نے میری پسند کو ترجیح نہیں دی تو اس گھر سے چلے جانا اور پھر اپنی منمانی کرنا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا، سلمان صاحب غصے میں بولے۔ اذہان کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے اس لڑکی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ گھر سے ہی چلا گیا تھا اور یہاں ماحول میں عجیب سی اداسی چھا گئی تھی۔ رفت بیگم ناراض ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے سلمان، اذہان تمہارا بیٹا ہے، تمہیں جو اس کے لیے ٹھیک لگتا ہے تم کرو۔ تایا نے کہا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف تھے اور انہیں یہی لگتا تھا کہ ارم اور اذہان کا کوئی جوڑ نہیں۔ ارم آنسو پیتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سلمان صاحب بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئے تھے، جہاں ان کی رفت بیگم سے کافی دیر بحث رہی۔ اس بار وہ کسی اور کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہ تھے۔ رات کے وقت اذہان گھر واپس آیا تو اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا باپ اس کی شادی ایک دیہات کی لڑکی سے کرنے کے بارے میں سوچے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ ابھی اسی وقت اپنے باپ کے کمرے میں جائے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ کیا اس کا معیار ایک گاؤں کی لڑکی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا جب نور العین کے کمرے پر اس کی نظر گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا اور لائٹ بھی چل رہی تھی۔ پہلے اسی لڑکی کا دماغ ٹھکانے پر لگاتا ہوں۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اس کے کمرے کا رخ کرنے لگا۔ جب وہ اچانک کمرے میں داخل ہوا تو اسے نور العین بیڈ پر بیٹھی نظر آئی۔ اس نے سکارف لیا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں قرآن بھی تھا، جسے اس نے شیلف میں رکھ دیا۔ جی کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ اس سے شائستہ لہجے میں پوچھنے لگی تو اذہان غصے میں اس کے قریب آیا، اس کا بازو دبوچا اور مروڑ کر کمر سے لگا دیا۔ وہ درد کے مارے سسک گئی۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ میرے ڈیڈ کو تم نے ورغلایا ہے نا تاکہ وہ تمہاری مجھ سے شادی کرے؟ کتنی لالچی لڑکی ہو تم۔ کئی بار میرے ڈیڈ نے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے، تمہیں اس گھر میں جگہ دی، ضرورت کی ہر شے دی، بلکہ اوقات سے بڑھ کر دیا، لیکن تمہاری نیت نہیں بھری اور اب تم مجھ سے شادی کر کے اس گھر کی مالکن بننا چاہتی ہو۔ میں حیران ہوں کوئی بیٹی اتنی لالچی کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے باپ کے مرنے کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ غصے میں جو بھی اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ نور العین اس کے الفاظ سن کے پتھر کی ہو گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے شدت کے ساتھ بہنے لگے۔ اذہان کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دل پر لگ رہے تھے۔ اذہان نے جب اسے بت بنا کھڑا دیکھا تو ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ ایسا ہی تھا جنونی شخص، جب غصے میں ہوتا تھا تو اپنے الفاظ اور رویے سے دوسرے شخص کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ نور العین کو باتیں سنانے کے بعد وہ اپنے غصے کو کم ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ نور العین اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اذہان کے الفاظ نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگی۔ کوئی بیٹی اتنی لالچی کیسے ہو سکتی ہے
کہ اپنے باپ کے مرنے کا فائدہ اٹھا رہی ہو۔ اذہان کے الفاظ کسی نشتر کی طرح اس کے دل میں چبھ رہے تھے۔ وہ کب تک روتی رہی اور کب تک صدمے میں رہی اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ بات تو سلمان صاحب نے اسے شیئر کی تھی کہ وہ اذہان سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نور العین نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کی یہی خواہش تھی، مگر اذہان کی باتوں سے آج وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ اپنے آنسو صاف کر کے وہ اپنا سامان پیک کرنے لگی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تھوڑا اجالا ہوا تو وہ گھر کی دہلیز پار کر کے اور اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی جہاں کوئی عزت نہیں تھی۔ یہ بات وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اس گھر میں صرف سلمان صاحب ہی اس کے ساتھ اچھے تھے، باقی سب اسے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور آج جو اذہان نے اس کی بے عزتی کی تھی اس کی عزت نفس گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ ایک گھر میں رہے۔ پورے مینشن کے لوگ اٹھ کر ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، مگر آج وہاں نور العین نہیں تھی۔ سلمان صاحب نے میڈ کو اس کے کمرے میں بلانے کے لیے بھیجا۔ صاحب جی، نور العین بی بی تو کمرے میں نہیں ہے اور نہ ہی ان کا سامان پڑا ہے۔ ملازمہ کی بات سن کے وہ دنگ رہ گئے۔ وہ پریشان ہو گئے اور جب خود اس کے کمرے میں گئے تو وہ واقعی وہاں موجود نہیں تھی۔ اذہان کو بھی حیرت کا دھچکا لگا اور اسے رات والا وہ منظر یاد آیا جب اس نے نور العین کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ کہاں جا سکتی ہے وہ بتائے بنا؟ اچانک سے سلمان صاحب اسے فون کرنے لگے، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ پھر ملازمہ نے انہیں چوری چھپے بتایا کہ کل رات اس نے اذہان کو نور العین کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا اور وہ کسی بات پر اسے ڈانٹ کر بھی نکلا تھا۔ کہیں اذہان سر نے تو نہیں بھیج دیا ان کو ان کے گھر؟ ملازمہ کی بات سن کے وہ دانت پیستے غصے میں اذہان کے پاس آئے اور اسے جواب طلب کیا۔ وہ بس خاموشی سے کھڑا ان کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہی مجرم تھا۔ تم ابھی نور العین کو ڈھونڈ کر لاؤ گے، شاید وہ واپس گاؤں اپنے گھر چلی گئی ہے، تم اس سے معافی مانگ کر اسے گھر لاؤ گے۔ سلمان صاحب کے فیصلے پر وہ تڑپ اٹھا۔ وہ بھلا ایک گاؤں کی معمولی لڑکی کے آگے کیوں جھکتا؟ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ اس نے پوچھا، تو تم اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے اور صرف نور العین یہاں رہے گی؟ انہوں نے نارمل انداز میں کہا تو وہ تڑپ ہی اٹھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ نور العین کو لینے کا ارادہ کرتا چلا گیا۔ سلمان صاحب کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یہی اذہان کی دکھتی رکھ تھی، کیونکہ اذہان کا اپنا کوئی الگ کاروبار نہیں تھا، بلکہ وہ ابھی بھی سلمان صاحب پر پوری طرح انحصار کرتا تھا، اس لیے وہ ان کے آگے سر جھکا دیتا تھا۔ وہ غصے سے تیز ڈرائیونگ کرتا جلدی گاؤں پہنچ گیا، اور جب اس نے نور العین کے گھر کا رخ کیا تو دیکھا وہ اسی گھر میں موجود تھی۔ جب نور العین نے اذہان کو اپنے سامنے دیکھا تو حیران رہ کے، چلو جلدی، ڈیڈ تمہیں بلا رہے ہیں، وہ روکھے انداز میں بولا تو وہ انکار کر گئی۔ جب تک آپ اپنے کیے کی معافی نہیں مانگیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اس نے اٹل فیصلہ سنایا اور وہ شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگا، جو حیثیت میں اس سے کمتر تھی اور کس طرح اس کے آگے بول رہی تھی۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بیچ گیا۔ تھوڑی دیر میں اسے آفس بھی جانا تھا اور یہ لڑکی اسے تنگ کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہا اسے وہیں چھوڑ کر چلا جائے، لیکن اپنے باپ کی وجہ سے وہ بے بس تھا۔ میں تم سے کیوں معافی مانگوں؟ حالانکہ جو میں نے کہا تھا وہ حرف بحرف سچ تھا۔ وہ اس سے باور کروا کیا۔ کچھ دیر نور العین وہیں کھڑی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں تھیں۔ یہ ہے ATM کارڈ اور میرے اکاؤنٹ کی دیگر ڈیٹیلز، اس میں سے میں نے ان 4 مہینوں میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ وہ ATM کارڈ اور دیگر چیزیں اس کے ہاتھ میں پکڑا کر بولی، اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتارے۔ یہ میری ماں کی شادی کا سونا ہے جو انہوں نے میرے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ یہ 2 تولے کے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں جو میں نے آپ کے گھر رہ کر آپ لوگوں کے خرچے میں اضافہ کیا، یہ اس کے بدلے میں رکھ لے۔ اب ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ اب آپ جائیں یہاں سے۔ میں عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں، مگر وہاں نہیں رہوں گی جہاں میری عزت نہ ہو۔ وہ اپنی سنا کر چلے گئے اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، جبکہ اذہان حیرت زدہ وہاں کھڑا رہا۔ بار بار سلمان صاحب کی کالز آ رہی تھیں۔ وہ دوبارہ غصے میں اس کے کمرے کا دروازہ بجانے لگا اور اس کا سامان اٹھا کر زبردستی اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ نور العین اسے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جتنا مغروری شخص تھا کہ اپنی غلطی کی معافی بھی نہیں مانگ رہا تھا۔ اپنے الفاظ سے جو اس نے نور العین کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، اب معذرت کرنے میں اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں شہر پہنچ گئے تھے۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر سلمان صاحب کی جان میں جان آئی۔ بیٹا تم کیوں اچانک چلے گئے؟ اذہان نے کیا کہا تھا کل رات تمہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگے تو نور العین کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود آنسو نکل آئے اور اس نے انہیں سب سچ سچ بتا دیا جو کچھ اذہان نے کہا۔
سلمان صاحب کا خون کھول اٹھا۔ اذہان اب کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے اپنی شرمندگی دور کر رہا تھا۔ یہ الزام لگا رہی ہے میرے بیٹے پر، اذہان ایسا نہیں کہہ سکتا۔ رفت بیگم نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اذہان تم سے ضرور معافی مانگے گا، اس نے تمہیں بے عزت کیا ہے نا، دیکھنا اب تمہیں خود عزت سے اپنائے گا۔ سلمان صاحب نے سخت فیصلہ کیا اور وہ سبھی لوگ دنگ رہ گئے۔ سلمان صاحب کے فورس کرنے پر وہ مٹھیاں بیچ گیا اور فقط سوری کا لفظ استعمال کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اسے اس لڑکی سے مزید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ آج اذہان کو گھر کے تمام افراد کے سامنے اس حقیر سی گاؤں کی لڑکی کے آگے معافی مانگتے ہوئے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت مغروری اور انا والا شخص تھا۔ اس کی انا کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی اور اب اس کا باپ نورالعین سے اس کی شادی کروانا چاہ رہا تھا۔ وہ آفس میں اپنے روم میں ریوالونگ چیئر پر جھولتا ہوا سگریٹ پی رہا تھا اور سوچ بچار کر رہا تھا کہ اگر اس نے نورالعین سے شادی نہ کی تو اس کے باپ کے دل میں اس کے لیے نفرت اور نورالعین کے لیے محبت بڑھ جائے گی۔ میں ڈیڈ کے سامنے اپنے امیج اچھی رکھنے کے لیے ایک فرما بردار بیٹا بن کر تم سے شادی کروں گا اور پھر تمہیں ڈیڈ کی نگاہوں میں برا بنا کر گھر سے اور اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ وہ سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہوا ہنس کر سوچ رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا نتیجہ اس کی سوچ کے برعکس ہونا تھا۔ اذہان نے جب شادی کی رضامندی دے دی تو سلیمان صاحب بہت خوش ہو گئے۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ اذہان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا۔ رفت بیگم اذہان سے ناراض نظر آ رہی تھی کہ تم نے ارم کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اکیلے میں اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ جواباً اس نے اپنے پلان کے بارے میں انہیں بتایا تو ان کا چہرہ چمک اٹھا۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ مینشن میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں اور اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے وہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ خاندان کے کافی لوگ باتیں بنا رہے تھے کہ اتنے بڑے امیر گھرانے کے لڑکے کی شادی گاؤں کی غریب لڑکی سے ہو رہی ہے جس کے خاندان کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں۔ جہاں بہت سے لوگ اذہان کی قسمت پر افسوس کر رہے تھے، وہیں نورالعین کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ نورالعین دلہن بن چکے تھے اور جب پہلی دفعہ اذہان نے اسے اس روپ میں دیکھا تو اس کا دل واقعی دھڑکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح شروع ہوا۔ نورالعین کو شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ایجاب و قبول کہا تھا اور کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ ہر طرف مبارکباد کا دور چلا۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصتی ہو گئی اور نورالعین کو اذہان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ اتنے بڑے کمرے میں اکیلی تھی اور اسے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار تھا، جبکہ اس کے شوہر کا اپنے کمرے میں آنے کا اور اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اسے اذیت دینا چاہتا تھا، اس لیے آج کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی نہیں جائے گا، بلکہ وہ ساری رات اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے اور پارٹی کرتے ہوئے گزار رہا تھا تاکہ اس کی بیوی کو اپنی اوقات یاد رہ سکے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو نورالعین نے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور آرام دہ کپڑے پہن کر بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ وہ جانتی تھی اذہان کس قسم کا لڑکا ہے، اس لیے اس سے رحم کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے نورالعین نے بھی کوئی خوش فہمی نہ پالی۔ جب اگلے دن اذہان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سمجھ رہا تھا نورالعین اس کے انتظار میں اب تک جاگ رہی ہوگی اور اپنا لباس بھی تبدیل نہیں کیا ہوگا، مگر اسے آرام دہ کپڑوں میں سکون سے سوتا دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ کتنی تیز لڑکی ہے یہ، اس نے مٹھیاں بیچتے ہوئے سوچا اور خود دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ وہ اس دیہات کی لڑکی کے ساتھ ہرگز سونا نہیں چاہتا تھا۔ نورالعین ایک اچھی بہو اور بیوی بننے کی پوری کوشش کر رہی تھی، سب کی خدمتیں کر رہی تھی اور اذہان اس سے حسد کر رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا نورالعین کو اپنی زندگی سے غائب کر دے، اس کی وجہ سے اس کے سب دوست اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ نورالعین نے سب کو دوپہر کا کھانا سرو کیا اور پھر اذہان کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے روکھے لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور سگریٹ پی کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے نورالعین کا اپنی خدمت کرنا زہر لگ رہا تھا اور وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب نورالعین اس کے لیے کھانا کمرے میں لے آئی۔ کھا لیں اذہان، کھانے سے تو ناراضگی آپ کی نہیں، مجھ سے ہے، تو میں آپ کے کمرے سے چلی جاتی ہوں، مگر آپ کھانا کھا لیں۔ وہ معصومیت سے بولی تو اذہان کو اس پر مزید غصہ آ گیا۔ وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتا تھا، اسے کسی کی اجازت یا مداخلت کی ضرورت نہیں تھی، مگر جب نورالعین اس کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی تو وہ غصے میں آ جاتا تھا۔ اب بھی اسے کھانا لاتے دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا۔ جب اسے بھوک نہیں تھی تو وہ کیوں زبردستی کر رہی تھی؟ تم جتنی معصوم نظر آتی ہو نا شکل سے، اتنی ہو نہیں نورالعین۔ یہ ڈرامے بازی کر کے تم صرف ڈیڈ کے سامنے اپنے امیج اچھے رکھنا چاہتی ہو،
ورنہ اصل میں تمہارا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کے الفاظ نے نور العین کو ایک بار پھر تکلیف دی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اذہان کو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مزید غصہ آ گیا۔ پچھلے 2 مہینے سے وہ نور العین کو برداشت کر رہا تھا، اب اس کی برداشت کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے نور العین کا بازو دبوچا، مگر اس کے ہاتھ میں موجود سگریٹ پر لگی دھیمی دھیمی آگ نور العین کے بازو کو جھلسا گئی۔ وہ درد سے سسکتی اذہان کے سینے سے جا لگی اور وہ اسے سزا دینے کا سوچ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا ارادہ بدلا اور غصے میں اسے خود سے دور کیا۔ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں۔ اگر اب دوبارہ میری زندگی میں مداخلت کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا اور وہ دل برداشتہ ہو کے وہاں سے چلے گئی۔ اب اذہان کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ نور العین اپنے آنسو صاف کرتی ڈرائنگ روم میں آ کے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اذہان کو اس بات کا یقین دلائے کہ وہ بے قصور ہے اور لالچی نہیں ہے۔ وہ بہت دکھی تھی۔ اذہان اپنا ایک الگ کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر اسے بہت پیسے چاہیے تھے۔ فی الحال وہ ڈیڈ سے پیسے نہیں مانگ سکتا تھا، کیونکہ اس کے ڈیڈ اسے یہی کہتے تھے کہ اس کا بزنس اذہان کا ہی ہے، اس لیے الگ کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر اذہان کو شوق تھا کہ وہ اپنا شوق پورا کرنا چاہتا تھا، مگر اسے کافی رقم درکار تھی۔ جب نور العین نے اس کی اپنے دوست سے کال پر ہونے والی گفتگو سنی تو کچھ سوچ کر اس نے اذہان سے کہا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی 50 لاکھ روپے پڑے ہیں۔ اذہان، آپ ان پیسوں سے کاروبار شروع کر لیں، مجھے وہ پیسے نہیں چاہیے، میں تو شاید ساری عمر خرچ نہیں کروں گی، وہ میرے تو وہ کسی کام کے نہیں، آپ انہیں استعمال میں لے آئیں۔ نور العین کی بات سن کے وہ سوچ میں پڑ گیا، اگر وہ اتنا بے بس اور ضرورت مند نہ ہوتا تو کبھی اس سے پیسے نہ لیتا، مگر اسے واقعی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، جب میرا کام ہوگا میں تمہیں یہ واپس کر دوں گا، وہ سوچ کر بولا، اور پھر نور العین کے ان پیسوں سے اس نے نئے کاروبار کی بنیاد ڈالی۔ اب اس کا دل نور العین کی طرف سے تھوڑا نرم ہوا تھا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر نور العین لالچی لڑکی ہوتی تو اسے وہ اپنے پیسے کبھی نہ دیتی۔ اذہان اب پہلے سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ اس کا بھی ایک ہی مقصد تھا کہ اسے اپنے باپ کا بزنس سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس پر بھی توجہ دینی ہے۔ وہ اپنے کام میں اوور ٹائم لگا رہا تھا۔ نور العین اس کا کافی ساتھ دے رہی تھی، اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی اور آفس میں اسے کھانا بھیج دیتی۔ اس کے آفس ڈریس استری ہوتے تھے، اسے نور العین نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ رفت بیگم اور ارم بھی نوٹ کر رہی تھی کہ اذہان نور العین کے حوالے سے نرم پڑ گیا ہے۔ ڈیڈ، آج میں اور نور العین باہر ڈنر کریں گے، اذہان نے بتایا تو سلیمان صاحب کو بہت خوشی ہوئی۔ نور العین بھی حیران تھی۔ ارم ضبط سے وہاں بیٹھی تھی۔ نور العین تیار ہونے چلی گئی۔ اس نے بلیک کلر کی خوبصورت میکسی پہنی تھی۔ اذہان اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ مبہوت ہو گیا، کچھ بول نہ سکا۔ وہ اس کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ چلیں؟ نور العین نے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ پہلے وہ اس سے اپنے نئے آفس لے گیا جو ابھی زیر تعمیر تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے نور العین، اس کے اعتراف پر مسکرائی تھی اور پہلی دفعہ وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا تھا۔ جانے کیوں وہ اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ انہوں نے اچھے ماحول میں ڈنر کیا، پھر گھر واپس چلے گئے۔ سلمان صاحب بھی غور کر رہے تھے کہ اذہان بدل رہا ہے۔ اذہان نے اپنے نئے کاروبار کے بارے میں ان سے ڈسکشن کی تھی اور وہ خوش ہوئے تھے۔ آج نور العین اذہان کی کامیابی پر اسے ایک اچھا سا ڈنر بنا کے دینا چاہتی تھی اور اس کی خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی۔ سب کچھ ریڈی کرنے کے بعد اس نے سوچا اب وہ بھی تیار ہو جائے۔ اذہان آنے والا تھا، اس لیے وہ میٹس کی ذمہ داری لگا کے خود تیار ہونے چلی گئی۔ ارم چپکے سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی نور العین، تم مر کے ہی اذہان کی زندگی سے نکل سکتی ہو، اس نے غصے سے سوچا اور سیڑھیوں میں آئل گرا دیا۔ ایک ملازمہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر رفت بیگم کی آواز پر وہ انہیں میڈیسن دینے چلی گئی۔ جب تیار ہونے کے بعد نور العین آہستہ سے سیڑھیاں اترتی نیچے آنے لگی تو اس کا پیر آئل کی وجہ سے پھسل گیا، اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ بری طرح سے سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی اور اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ وہ لاؤنج میں بے ہوش پڑی تھی۔ ارم فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھنے لگی اور نفرت بھری نگاہ اس پہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے چیخوں کی آواز سن کر میڈس وہاں بھاگی آئیں۔ اتنے میں اذہان بھی واپس آفس سے آ گیا۔ جب اس نے نور العین کی یہ حالت دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ نور العین اٹھو، آنکھیں کھولو پلیز، وہ پریشانی سے بولا اور پھر جلدی سے باہوں میں اٹھا کر اسے گاڑی تک لایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ ایک میڈ بھی اس کے ساتھ تھی۔ صاحب جی ایک بات کہوں، وہ گھبراتے ہوئے بولے۔
इस वक्त नूरुलैन एमरजेंसी वार्ड में थी और इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जबकि अजहान और वो मेड कॉरिडोर में मौजूद थे। हाँ कहो, उसने उसे इजाज़त दी तो मेड ने उसे बताया कि इरम काफ़ी अरसे से नूरुलैन बीबी को परेशान कर रही थी और उससे बदतमीजी भी करती थी, मगर नूरुलैन बीबी सब्र करते हुए खामोश हो जाती थी और किसी को कुछ नहीं बताती थी। आज भी मेड ने देखा कि इरम सीढ़ियों में तेल गिरा रही थी, मगर मेड को इसकी इस हरकत के पीछे की वजह समझ नहीं आई। वो बोली कुछ नहीं, क्योंकि इरम के मुंह कोई लगना पसंद नहीं करता था। वो बहुत बदतमीज थी। इससे पहले कि वो मेड सीढ़ियाँ साफ करती, रिफत बेगम ने उसे दवाई के लिए आवाज़ दे दी और वो उन्हें मेडिसिन देने चले गई। इसी दौरान उसे नूरुलैन की चीखों की आवाज़ आई, अजहान साहब ये सब इरम बीबी ने किया है, वो नूरुलैन को आपकी ज़िंदगी से निकालना चाहती है। नूरुलैन बीबी बहुत मासूम है, आप प्लीज़ उनको खुद से कभी दूर मत करना। मेड की बातें सुन के उसका खून खोल उठा। उसका दिल चाह रहा था इरम के चेहरे पर थप्पड़ मारे। वो इस कदर हासिल लड़की होगी वो सोच भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद जब नूरुलैन का ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ और उसके माथे पर पट्टी बांध दी गई तो वो उसे अपने साथ घर ले आया, और जब उसने देखा नूरुलैन ने घर में उसके लिए इतना शानदार इंतज़ाम किया है तो वो बहुत खुश हुआ। वो नूरुलैन को कमरे में छोड़कर इरम के पास आया। अगर आइंदा तुमने मेरी बीवी की तरफ बुरे इरादे से देखा तो तुम्हारी आंखें नोच लूँगा। तुम्हारी ये आखिरी दफ़ा है कि मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। वो सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो अजहान? तुम क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पे? बल्कि वो गांव की लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है ताकि तुम्हें मुझसे बदगुमान कर सके। वो झूठ बोलते हुए कहने लगी तो अजहान मज़ीद नफरत से उसे देखने लगा। अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें भी और अपनी बीवी को भी। आइंदा मेरी बीवी के आसपास भी मत नजर आना, क्योंकि अब मेरी बीवी अकेली नहीं है बल्कि मैं हूँ उसके साथ। वो जुनून से बोला और वहाँ से चला गया। जबकि रिफत बेगम आज फिर हार गई थी। अनीका की तरह उसकी बेटी भी जीत गई थी और उसने अजहान को अपना बना ही लिया था। अजहान वापस नूरुलैन के पास आया और उसे अपने हसार में लिया। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे नूरुलैन, इतना सब करने के लिए बहुत शुक्रिया। आज मैं दिल से इस बात का एतराफ़ कर रहा हूँ कि तुम बहुत भोली भाली और मासूम थे। मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी नूरुलैन। मैं बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बाखुशी गुजारना चाहूँगा। अपने शोहर के मुंह से ये एतराफ़ सुन के वो भी खुश हो गए। शुक्रिया अजहान, मुझे समझने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए। वो इसका हाथ थाम कर बोली थी। अजहान को नूरुलैन के साथ ने बदल दिया था और वो दोनों दिल से एक दूसरे के हो चुके थे। सलमान साहब बहुत खुश थे कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आज वो नूरुलैन के साथ उसके माँ बाप की कब्र पर गए थे। आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। वो नूरुलैन के माँ बाप की कब्र पर सूरह फातिहा पढ़ते हुए दिल में सोच रहे थे। वो आज बहुत खुश थे और अजहान को भी अपने बाप की पसंद पर अब फख्र था।